अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद है और मैं वापी गुजरात से हूँ। मेरा एक सवाल है ये कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो कि एक नोबल इनाम याफ्ता ख़ातून हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हालिया विग मैगज़ीन को दिया था कि किसी से रिलेशन या पार्टनरशिप बनाने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मियाँ बीवी वाले ताल्लुक़ात बनाने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। बिना शादी के और बिना निकाह के हम उसके साथ रह सकते हैं और रिलेशन कायम कर सकते हैं। तो बराए करम इस पर रोशनी डालें और बताएं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। जनाब आबिद साहिब, आपने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई के ताल्लुक़ से ये सवाल किया है कि उसने अभी वोग मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए चंद रोज़ कबल उस इंटरव्यू में उसने ये कहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग शादियां क्यों करते हैं। अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ही चाहते हैं तो ये काम तो पार्टनरशिप की सूरत में भी अंजाम दिया जा सकता है। उसके लिए निकाह और शादी के कागज़ात पर दस्तखत वग़ैरह करने की और इन रसूमात को अदा करने की क्या ज़रूरत है। तो उसने जो ये अपने इश्कालात पेश किए हैं और जिस मगरिब का इतने दिनों तक उसने खाया है तो उसका जो गाना गाया है, तो हम उसके सवाल का भी जवाब देते हैं। और जो आपने सवाल किया है कि इस्लामी नुक्ते नज़र क्या होना चाहिए उसके बयान को लेकर के, तो देखें उसका सवाल जो है, जो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग शादियां क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो उसे अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि उसके माँ और बाप ने शादी की थी या नहीं की थी। वो शादी के बाद दुनिया में आई है या शादी के बग़ैर दुनिया में आई है। अगर शादी के बग़ैर दुनिया में आई है तो उसका टाइटल क्या होगा ये आप खूब समझ सकते हैं, और अगर शादी के बाद आई है तो उसका टाइटल अलग होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हम मुसलमान निकाह क्यों करते हैं? तो निकाह हम इसलिए करते हैं कि सूरतुर राद की आयत नंबर 38 में अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ये इरशाद फरमाता है अपने तमाम अंबिया और मुरसलीन की तारीख़ को बयान करते हुए, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके ज़माने के कुफ़ार और मुशरिकीन आप पर ये एतराज़ करते हैं कि आपने निकाह क्यों किया हुआ है, आपकी बीवियां क्यों हैं, आपकी औलाद क्यों हैं। तो उन्हें ये जवाब मेरा सुना दें कि ये कोई अनोखी बात नहीं है और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आपने पहली मर्तबा नबी होने की हैसियत से किया है, बल्कि वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जितने भी अंबिया और मुरसलीन हमने मबऊस फरमाए हैं, जिन्हें भेजा है, तो उनका भी हाल यही था कि वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह, जिस तरह से बीवी और बच्चे वाले आप हैं उसी तरह से उन्हें भी हमने बीवियों वाला और बच्चों वाला बनाया था। तो ये आयत पाक हमें बतला रही है मलाला के इश्काल का जवाब, चूँकि उसने ये कहा है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग निकाह क्यों करते हैं। तो आप ये समझ लें कि हम मुसलमान निकाह इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये ख़बर दी है कि ये तमाम अंबिया और मुरसलीन की सुन्नत रही है, उनका तरीक़ा रहा है कि उनकी बीवियां होती थीं, उनका निकाह होता था और निकाह के बाद उनकी औलाद हुआ करती थी। तो हम चूँकि तमाम अंबिया और मुरसलीन पर ईमान रखने वाले लोग हैं, इसीलिए हम उनके तरीक़े पर हैं, उनके नक्शे कदम पर हैं और उनकी रिवायात की पासदारी करते हुए उनकी सुन्नत को कायम किए हुए हैं, इसे बाकी रखे हुए हैं। अब निकाह का जो स्टेटस है वो हमारी इस शरीयत में क्या है वो भी आप जान लें। हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को रिवायत किया और इस हदीस पाक को इमाम तबरानी ने, इमाम हाकिम ने नकल किया और शुअबुल ईमान में भी यह हदीस पाक मौजूद है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, कि जिसने निकाह किया
اس نے اپنے آدھے ایمان کی تکمیل کر لی، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب بچ گیا آدھا، تو اس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جو باقی آدھا ایمان ابھی رہ گیا ہے، یعنی 50% کی تکمیل ہو گئی ہے نکاح کے ذریعے سے، اور 50% جو بچا ہوا ہے وہ مکمل ہو جائے گا اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے۔ ملالہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، تو ہم مسلمان شادی دیکھیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چونکہ اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان آدھا ادھورا رہے، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کر لینے کے بعد ہمارے ایمان کی چونکہ ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق تکمیل ہوتی ہے، اس لیے ہم مسلمان نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو جب ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا تقوی اپنے دل میں رکھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اس طرح سے ہم کامل الایمان ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نکاح سے اعراض کریں تو گویا کہ آپ نے 50% جو ایمان ہے اسی سے آپ نے منہ موڑ رکھا ہے، اور آپ کے ایمان کی تکمیل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نکاح سے اعراض کرتے ہیں اور پارٹنرشپ والا جو انہوں نے اپنا ایک فارمولہ بتایا ہے اس کو بغیر نکاح کے اپناتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہم کامل الایمان رہیں، کامل الایمان بن کر کے جئیں اور کامل الایمان بن کر کے مریں، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ اب ایک وہ حدیث پاک جو عام طور پر سبھی لوگ نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو اسے ایک علمی طور پر یہ جان لیں کہ یہ جو پورا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے یہ کوئی ایک حدیث پاک نہیں ہے، بلکہ یہ 2 حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثوں کو جوڑ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ میں وہ دونوں ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب ما جاء فی فضل النکاح، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 1846 ہے، 1846۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، جو نکاح کے خطبے میں پڑھا جانے والا پہلا جملہ ہے وہ اس حدیث پاک کا ہے، النکاح من سنتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، تو جواب سنیں کہ ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تو امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کی غرض سے نکاح کرتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرا نہیں ہے یا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ملالہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو شادی ہم مسلمان کرتے ہیں، جو نکاح ہم مسلمان کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا رشتہ اس نکاح کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت پر، میرے طریقے پر عمل نہ کرے اور میرے طریقے پر باقی نہ رہے، میرے طریقے کو نہ اپنائے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے کمزور نہ پڑ جائے، ٹوٹ جانا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، تو ہمارا رشتہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمزور نہ پڑے اور ہم ان کے طریقے سے ہٹ نہ جائیں، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ، کوئی دیوار نہ حائل ہو جائے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مغایرت، کوئی اجنبیت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ہم ان کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں
اور اپنائے رکھے ہیں تاکہ حضور کے فرمان کے مطابق ہم ان کی سنت کو اپنائیں اور ان کی سنت کو اپنانے کی غرض سے ان کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم رہے۔ حضور کی سنت سے محبت کرنے کا ثمر ہمیں یہ ملے کہ ہم حضور کے غلاموں میں شامل رہیں اور ہمارا رشتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دائماً ابداً باقی رہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اسی تعلق کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، تو ہم اس تعلق کو مضبوط کرنے کا جو ذریعہ ہے نکاح، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ آگے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّجُوا، اور تم نکاح کرو، کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، کیونکہ بروز قیامت جب تم نکاح کرو گے تو نکاح کرنے کے بعد نکاح کے ذریعے سے جو تمہاری اولادیں ہوں گی، حلالی اولادیں، چونکہ حلالی نکاح کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان امتیوں کی جو حلالی اولادیں اور حضور کے حلالی امتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب تم نکاح سے ادا کرو گے تو تمہاری اولادیں، حلالی اولادیں کثرت سے ہوں گی، اور میں اپنے ان حلالی امتیوں کو بروز قیامت دیکھ کر کے مجھے فخر ہوگا، وہاں پر مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نکاح کیوں کرتے ہیں، تو ہم اپنے آقا کی خوشی کے لیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فخر فرمائیں ہم بھی اس فخر کا حصہ بن جائیں، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک فارمولہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، کہ جو شخص نکاح کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، یعنی جو مہر ادا کر سکتا ہو، نان و نفقہ، سکنا، جو بیوی کی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو جو شخص پورا کر سکتا ہو، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے کسی وجہ سے، تو ان کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، اور جو شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو کسی بھی وجہ سے، کوئی اس کی مجبوری ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ جب وہ شادی نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، تو روزہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کے نفس کو کچلنے والا اور کمزور کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث پاک میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دو کلمات وَتَزَوَّجُوا اور فَلْيَنْكِحْ، یہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرو، تو حضور کا جو امر ہے، امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب امر آتا ہے تو کسی چیز کو واجب کر دیتا ہے، اسی لیے نکاح کرنا سنت ہے اس حالت میں، اس وقت میں کہ جب بندے کے پاس تمام انتظامات ہوں۔ وہ کسی خاتون سے اگر شادی کرے تو اس کی تمام ضرورتیں اگر پوری کرنے پر وہ قادر ہے، وہ اس کا مہر ادا کر سکتا ہے، اس کے رہنے، اس کے کھانے پینے، اس کے لباس، ان تمام چیزوں کا جو شخص انتظام کر سکتا ہے اور اسے گناہ میں پڑنے کا کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ امر ہے، یہ وہاں پر اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ تمام بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی ہے کہ وہ کہیں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اگر نکاح کرنے میں وہ لیٹ کرے گا اور تاخیر کرے گا، تو اس کے لیے اب نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جسے گناہ کا ڈر نہیں ہوتا، اس کے پاس انتظامات تو سبھی ہوتے ہیں لیکن گناہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے اپنے نفس پر، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا ایسی صورت میں وہ حضور کی سنت ہوتا ہے۔ تو ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، کبھی ہمارے اوپر سنت ہوتا ہے، اور سنت تو علی کل حال ہر شخص پر ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا، حضور کا امتی اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو ہم حضور کی سنت سمجھ کر کے نکاح کرتے ہیں اور حضور سے
رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ ہم نکاح کریں، پھر ہماری پاکیزہ نسلیں ہوں، تاکہ ان نسلوں کو دیکھ کر، اپنے ان غلاموں کو دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن فخر فرمائیں، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں، تو یہ ساری وجوہات جان لیں کہ ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں۔ اپنے رشتے کو اپنے نبی سے باقی رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، حضور کے حکم کی تعمیل میں نکاح کرتے ہیں، حضور کے امر کا جو وجوب ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، حضور کی سنت کی پیروی میں نکاح کرتے ہیں، اور تمام انبیاء سابقین جو کہ بیویوں اور بچوں والے تھے، جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ آقا کریم کو اور ہم سب لوگوں کو خبر دی ہے، تو ان کی بھی سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم کا جو فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس آیت پاک کی تفسیر میں جو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، لمبی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ 5063 نمبر حدیث ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادیاں کرتا ہوں، شادیاں کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو نکاح سے اعراض کرے، میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے منہ موڑے، تو جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے تو میری سنت سے منہ موڑنے والے شخص کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو دونوں روایتوں کو اگر ملا لیں تو فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، اور یہاں پر فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، حضور نے فرمایا وہ بھی میرا نہیں ہے، اور جس نے میری سنت کو ہلکا جانتے ہوئے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ بھی میرا نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم کسی کے رہیں یا نہ رہیں، ہم حضور کے بن کر کے جئیں، حضور کے بن کر کے مریں، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں، حضور کی اس سنت کو اپناتے ہیں، حضور کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں، تاکہ ہم جئیں تو حضور کے بن کر کے جئیں اور مریں تو حضور کے بن کر کے مریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں معاذ اللہ شامل ہو جائیں جنہیں حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ہیں ہی نہیں۔ تو محترمہ ملالہ یوسف زئی صاحبہ، جو آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں، تو آپ کو ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بتلا دیا اتنی گفتگو میں کہ ہم شادیاں کیوں کرتے ہیں۔ ہم شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ سورۃ الرعد میں اللہ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، تو ہم تمام انبیاء کی سنت کو ادا کرنے کی غرض سے شادیاں کرتے ہیں۔ ہم تمام رسولوں کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اور خصوصاً ہم اپنے رسول کی اس محبوب ترین سنت کو حضور سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے اور اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اور چونکہ وعید ہے کہ جو نکاح نہیں کرے گا، حضور کی سنت پر عمل نہیں کرے گا، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا حضور کے ساتھ، اور ہم چونکہ ان سے رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہیں اس لیے نکاح کرتے ہیں۔ ہم حضور سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے نکاح کرتے ہیں۔ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امر اور حکم کی تعمیل کرنے کی غرض سے نکاح کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی وجوہات ہیں اور ایسی بہت سی دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نکاح کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں، تو ہم نے آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جواب دے دیا۔ چونکہ جس مغرب کا کھا کر کے آپ نے اس کا گانا شروع کیا ہوا ہے، تو اس مغرب نے آج تک آپ کو اسی اسلامی حلیے اور مشرقی لباس میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس لباس کو آپ نے اب تک ترک کیوں نہیں کیا، اور آپ کے آقاؤں نے اس لباس کو ترک کرنے کا حکم آپ کو کیوں نہیں دیا۔
وجہ یہ ہے کہ اس مشرقی اور اسلامی لباس میں رہ کر کے دراصل آپ مغرب کے اشارے پر مسلمان عورتوں کو چونکہ دھوکہ دینا چاہتی ہیں، اس لیے آپ نے یہ حلیہ اپنایا ہوا ہے، یہ بہروپ ہے آپ کا۔